नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअलनी वज़ीरम मिन अहली अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अना व ज़िदना इल्मा आमीन या रब्बल आलमीन। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। आज इंशाल्लाह हम लास्ट 2 आयास पढ़ेंगे और साथ ही इस पूरे रुकू को समराइज करेंगे, कंक्लूड करेंगे, पूरे के पूरे रुकू को आपस में रिलेट कर देंगे ताकि हमें ये लास्ट 10 आयास हमेशा एक स्टोरी की तरह याद रहे। और जब हम इसको मेमोराइज करेंगे, हिफ्ज करेंगे, तो हमें ये ना भूले कि अच्छा पहली आयत के बाद कौन सी वाली आयत थी। तो ट्रांसलेशन कुछ तफसीर तो आपके जहन में बैठ गई होगी, कोशिश कीजिएगा इसकी ट्रांसलेशन भी याद करें और इसे हिफ्ज भी करें। चले इंशाल्लाह आगाज करते हैं। और दूसरी बात यह कि कल मेरी क्लास होगी, लेकिन वो आयरलैंड के स्टूडेंट्स के साथ होगी, इसलिए टाइम उसका डिफरेंट है। 8 to 9 होगी वो, 8 to 9। उसमें सूरह आले इमरान को फुली कंक्लूड किया जाएगा, फुल समरी ओवरव्यू ऑफ सूरह आले इमरान, फर्स्ट आया टू 200 आया। 1 आवर की क्लास होगी, उसमें इंशाल्लाह हम सेक्शंस बना के इसे कवर करेंगे। लेकिन 8 to 9 उसका टाइम होगा। कोई ज्वाइन करना चाहे तो कर सकता है, मैं लिंक ग्रुप्स में फिर भी भेज दूंगी। टाइम थोड़ा ऑड है पाकिस्तान के लिए, फिर भी आप देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं इंशाल्लाह। आयत नंबर 199 क्या है? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अच्छा, इन सारी आयतों में से एक वो लंबी आयत थी, फस्तजाब लहुम रब्बुहुम अन्नी ला उदीउ, वो वाली आयत लंबी है थोड़ी, या फिर ये वाली थोड़ी सी है। लेकिन जब हम इन्हें समझ लेना और ट्रांसलेशन पता हो, फिर याद करना इतना मुश्किल नहीं रहता। तो इसका आगाज करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। वह इन्न मिन अहलिल किताब, और बेशक अहले किताब में से हैं। अहले किताब पीपल ऑफ द बुक, हु आर दे आर बेसिकली ज्यूज एंड क्रिश्चियंस, यहूदी और ईसाई। एंड हु आर, वही किताब तो हमारे पास भी है, लेकिन हमें अहलुल कुरान कहा जाता है। हम अहलुल किताब कहलाते नहीं है, ठीक है, अहलुल कुरान कहलाते हैं। वो लोग अहलुल किताब कहलाते हैं। वी आर पीपल ऑफ द कुरान, दे आर पीपल ऑफ द बुक। व इन्न मिन अहलिल किताबी लमन युमिनु बिल्लाहि, अहले किताब में से बेशक कुछ ऐसे लोग हैं जो कि ईमान रखते हैं अल्लाह पर। ये जो अलबत्ता लिखा होता है ना, अलबत्ता, जो अलबत्ता का मतलब असल में बेशक ही होता है। बेशक की रिप्लेसमेंट के लिए एक सेकंड वर्ड अलबत्ता लिखा हुआ होता है। तो बेशक वो भी क्या है, वो भी अल्लाह पर ईमान रखते हैं। मतलब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि कुछ लोग डायरेक्ट ईमान पर पहुंच गए, खुद से तदब्बुर किया, ईमान को पहचाना, अल्टीमेटली रसूल आए, बात सुन ली, पहुंच गए। फिर अहले किताब में से भी कुछ लोग हैं जो कि पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही देते हैं। अहले किताब में से बहुत सारों ने नेगेटिव रिस्पॉन्स दिया। अगर हम आपसे सल्लम के जमाने की बात करें तो ज्यूज जो थे, ज्यादातर यहूदी, उन्होंने नेगेटिव रिस्पॉन्स दिया। बहुत कम ऐसे थे जिनके ऊपर ये आयत अप्लाई होती है। जैसे हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम रजी अल्लाह ताला अन्हो, वो यहूदी रहबाए थे, ठीक है, यहूदियों के बड़े पादरी, मौलवी। तो वो कहते हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में पहली दफा हिजरत करके एंटर होने लगे थे ना, दाखिल हो रहे थे, सारे के सारे मदीना के लोग जमा हुए हुए थे कि हम देखेंगे आखिर ये कौन है जो इन लोगों का सरदार, बाहर से पहली दफा इन्होंने एक्सेप्ट किया और आ रहा है। कौन है ये, कैसा है, जिसको ये रसूल कहते हैं। तो कहते हैं कि मैं भी उन लोगों के साथ, और उस वक्त यहूदी थे, मैं भी इन लोगों के साथ गया हूँ बाहर देखने के लिए कि कौन आता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने ऊंट पर एंटर हुए हैं और इन्होंने देखा है, तो ये कहते हैं, हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम कहते हैं कि वल्लाही मैंने जब उनका चेहरा देखा है, मुझे यकीन हो गया कि ये चेहरा किसी झूठे शख्स का नहीं हो सकता, ये यकीनन सच है। इसमें जो ईमान की हलावत होती है ना, ईमान चेहरों पे नजर आता है। इसलिए हम देखते हैं जो लोग जितने अल्लाह के करीब होते हैं ना, उनके चेहरों पे हमें नूर नजर आता है। जो हक पर आलिम होते हैं ना, उनके चेहरों पर चाहे नक्श जैसे भी हैं, रंग जैसा भी है, वो जो नूर है ना, असल खूबसूरती वही देता है। और अगर हम भी तकवा के करीब है ना, हम भी उस नूर को पहचान पाते हैं, हम भी तभी उसको देख पाते हैं। वरना अगर हम तकवा से दूर हो, अल्लाह से दूर हो, तो हमें भी सारे एक ही जैसे लग रहे होते हैं, हमें भी एक्टर्स और एक्ट्रेसेस ही खूबसूरत लग रहे होते हैं। हालांकि उनके चेहरों पे बिल्कुल नूर नहीं होता उन लोगों को अगर देखो, खुसूसन जैसे जैसे वो बड़ी एज में जाते हैं। और हमारे जैसे जैसे बुजुर्ग बनते हैं तकवा वाले लोग, माशाल्लाह, उन खूबसूरती बढ़ जाती है चेहरों की। तो ये, और अल्लाह के रसूल के चेहरे पे सोचें, चेहरे मुबारक पे कितना ही नूर होगा। तो वो कहते हैं कि जैसे ही मैंने देखा है, मैंने सोचा कि ये चेहरा किसी झूठे शख्स का हो ही नहीं सकता। तो वो ही फरमाते हैं कि आप सल्लम जब मदीना में एंटर हुए तो उन्होंने जो पहली बात कही,
جو پہلی حدیث کہی وہ کیا تھی؟ افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، واطعموا الطعام، اور کھانا کھلاؤ، کھانے کو عام کرو، سب کو کھانا کھلاؤ، سلام کو پھیلاؤ اور کھانا کھلاؤ۔ یہ پہلی حدیث تھی جو آپ سے نے مدینہ میں داخل ہوتے ہی کہی تھی۔ ویسے ہی میرے ذہن میں واقع آیا تو میں نے آپ کو سنا دیا۔ تو جیوز بہت کم تھے جو ایمان رہے، لیکن انصاری جو تھے، انصاری کہہ رہی سوری، نصرانی جو تھے، کرسچن عیسائی جو تھے، ان میں سے کافی ایمان لے آئے تھے۔ اور کچھ علماء کے مطابق یہ جو پرٹیکولر آیت ہے، یہ جو نجاشی تھا والا، حبشہ کا جو بادشاہ نجاشی، ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ تو البتہ سارے اہل کتاب جو کہ ایمان لے آتے ہیں، جو کہ پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، جیسے انہیں اللہ کا میسج پتہ چلتا ہے، وہ ڈفرنٹ ان کے ریلیجن میں چینجز ہو چکی ہیں، ان سب کو نیگیٹ کر دیتے ہیں، ان کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں اور واپس ایمان پہ آ جاتے ہیں۔ تو اہل کتاب میں سے کچھ ہیں جو کہ پازیٹیو رسپانس دے رہے ہیں، لَمَن یُؤْمِنُ بِاللَّهِ، جو کہ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، وما انزل الیکم، اور جو نازل کیا گیا تمہاری طرف، تمہاری طرف مطلب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو نازل کیا گیا، مطلب قرآن اور حدیث۔ یاد رکھنا ہے، وحی جلی ہے تو وحی خفی بھی ہے، دونوں ہیں، قرآن ہے تو حدیث بھی ہے۔ حدیث بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی طرح نازل ہی کی گئی تھی، لیکن قرآن اور حدیث میں تھوڑا ڈیفینیٹلی فرق ہو جائے گا۔ قرآن ڈائریکٹ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے الفاظ میں ہے، اور تبدیلی اس میں کوئی نہیں ہے۔ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی، لیکن آپ نے اپنے الفاظ میں بیان کی، یہ ہے دونوں اللہ کی طرف سے، یہ یاد رکھنا ہے۔ تو جو آپ پر نازل کیا گیا اس پر یہ لوگ یقین رکھتے ہیں، وما انزل الیہم، اور جو ان کی طرف نازل کیا گیا اس پہ بھی یقین رکھتے ہیں، اس پہ بھی ایمان ہے۔ مطلب تورات، سب سے پہلے زبور آئی تھی، سوری تورات آئی تھی، پھر زبور آئی ہے، پھر انجیل آئی ہے، 4 کتابیں ہیں نا اللہ تعالیٰ کی، کتاب اللہ۔ تو ان کتابوں پہ آلریڈی یقین ہے، ایمان ہے، اور پھر قرآن پر بھی ایمان لے آئے یہ لوگ۔ خاشعین للہ، نمبر 3 کوالٹی اب ان کی بتائی جا رہی ہے۔ نمبر 1 کیا تھا؟ ایمان باللہ۔ نمبر 2 ایمان آن بکس، میسج۔ نمبر 3 خاشعین للہ، وہ ڈرتے ہیں اللہ سے، ٹھیک ہے، ڈرنے والے ہیں اللہ کے لیے، اللہ کی خشیت اختیار کرتے ہیں۔ خشیت کیا ہوتی ہے؟ خشیت اور خوف میں کیا فرق ہوتا ہے؟ اللہ کے لیے دونوں ہی ورڈز آئے ہیں، خوف کا بھی ورڈ آتا ہے، سورۃ الرحمن میں آتا ہے، ومن خاف مقام ربہ، ومن خاف مقام ربہ جنتان، جو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر کر اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ تو خشیت کا ورڈ بھی آتا ہے۔ خشیت کیا ہوتا ہے؟ کسی کے علم کی وجہ سے اس سے ڈرنا، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کے علم اور عظمت کی وجہ سے ڈرنا۔ پھر خوف کیا ہوگا؟ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے، مطلب سزا کے ڈر سے ڈرنا، وہ والا ڈر۔ تو اللہ سے، اللہ کے علم اور اللہ کی قدرت اور اللہ کی عظمت، اللہ کی گریٹنس کی وجہ سے یہ لوگ ڈرتے ہیں۔ لا یشترون بآیات اللہ، نہیں وہ بیچتے اللہ کی آیات کو ثمنن قلیلاً، تھوڑے پیسوں کے بدلے میں، تھوڑے پیسوں کے بدلے میں اللہ کی آیتوں کو بیچ نہیں دیتے، مطلب کہ دنیاوی فائدوں کے لیے بیچنے کا یہاں پہ مطلب ہوتا ہے پرائیورٹی دینا، پریفرنس دینا، فوقیت دینا۔ تو دنیاوی فائدوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو بیچ نہیں دیتے، دنیاوی فائدوں کو فوقیت نہیں دیتے اللہ کی آیتوں۔ مطلب یہ کہ قرآن میں تو ان کی تورات میں لکھا ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ نشانیاں ہیں، آخری کتاب کی نشانیاں بھی تھیں کہ قرآن مجید ایسا ہوگا، ان کی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہوگا، ٹھیک ہے، اس کی نشانیاں تھی۔ پھر صحابہ کی بھی نشانیاں تھی، سورۃ الفتح جب ہم پڑھتے ہیں اس ٹائم میں لکھا ہوا ہے کہ ان کی کتابوں میں صحابہ کی بھی نشانیاں تھی کہ وہ جو پوری کمپینینز ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ کیسے ہوں گے، ان کی کیا کوالٹیز ہوں گی، بہادر ہوں گے، جنگجو ہوں گے، اس طرح کی چیزیں لکھی ہوئی تھی۔ تو یہ لوگ ان میں سے کچھ کیا کرتے تھے کہ ان آیتوں کو چھپا دیتے تھے اور جھوٹ بولتے تھے کہ نہیں نہیں یہ تو نہیں ہے، حالانکہ انہیں پتا تھا، ان کے زیادہ تر جو رہبائے تھے انہوں نے یہ کام کیا۔ ان کی جو عام عوام تھی ان کو یہ ڈائریکٹ تورات تو دیتے نہیں تھے، تو وہ جب ان کے اپنے مولوی ہو گئے نا، یہ اپنے مولویوں سے پوچھنے آتے کہ جی کیا واقعی یہ اللہ کے رسول ہے، تو ان کو یہ کہہ دیتے، حالانکہ انہیں پتا تھا۔ اور قرآن مجید میں سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے، یعرفونہم، پہچانتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جیسے کہ کما یعرفون ابناءہم، جیسے کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ بیٹوں کو بندہ کیسے فوراً، میرا بچہ سائڈ سے بھی گزرے گا نا، یا منہ بھی اس طرف ہے، یا صرف رونے کی آواز آ رہی ہے، مجھے 10 بچوں میں سے مجھے پتہ چل جائے گا کہ یہ میرا والا بچہ رو رہا ہے، ایسے ہم اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ تو ایسے ہی آپ وسلم کو پہچان گئے تھے، لیکن دنیاوی فائدوں کے لیے انہوں نے جھوٹ بولا۔ دنیاوی فائدہ کیا تھا؟ ہمارے قبیلے بس انٹیکٹ رہیں، سرداری ہمارے پاس رہے، رسالت ان کے اربوں میں کیوں چلے گی، رسالت ہم میں رہنی چاہیے تھی، ہمارا نام ہونا چاہیے تھا، یہ دنیاوی فائدے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہی ہیں سارے ایسے نہیں ہیں، کچھ ان میں سے اچھے بھی ہیں، انہوں نے اللہ کی آیات کو نہیں بیچا۔
بلکہ اللہ کے رسول کو جو پہچانا تو مان گئے اور دوسروں کو بھی سچ بتایا، ایسے بھی تھے۔ اولئک لہم اجرہم عند ربہم، یہی لوگ ہیں ان کے لیے اجر ہے ان کا ان کے رب کے پاس، تو ان کا بھی رب ہے، رب تو سب کا، تو ان کے لیے بھی ویسے ہی اجر ہے جیسے پیچھے ہم نے مومنین کے لیے پڑھا۔ پیچھے ہم نے کس کس کا ذکر پڑھ لیا ہے؟ اولو الالباب جو تھے وہ بعد میں مومنین میں کنورٹ ہو گئے، پھر کفار کے لیے ہم نے پڑھ لیا کہ ان کے لیے جہنم ہے، لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم فبئس المہاد، ان کے لیے تو جہنم ہے۔ اب ہم اہل کتاب کا ذکر پڑھ رہے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو اچھے ہیں ان کے لیے اجر ہے۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ جلد لینے والا حساب، اللہ تعالیٰ دیر نہیں کرے گا۔ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ اتنی مشکلیں ہیں، اتنی پریشانیاں، اگر میں نے اب دین بدل لیا، اہل کتاب اگر سمجھتے ہیں مجھے تو اتنا کچھ فیس کرنا پڑے گا، جیسے ہم بھی سوچتے ہیں اگر آج میں نے پردہ شروع کر دیا تو مجھے تو اتنے تانے، اتنے لوگوں کی باتیں، لوگ کیا کہیں گے، فرینڈس کیا کہیں گی، جاب پہ کیا باتیں ہوں گی، وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ ختم ہو جائے گا سب کچھ، جلدی حساب کا دن آ جائے گا۔ ان سب چیزوں میں، ان سب فکروں میں نہ پڑو، بلکہ چھوڑو سارا کچھ، اللہ کے لیے چینج ہو جاؤ۔ اور کل ہم نے جو وہ خصوصاً سلائیڈ دیکھی تھی نا، آپ کو یاد ہوگا، عورتوں کے لیے خصوصاً، جو ویمن کے لیے خصوصاً سلائیڈ تھی جس میں لکھا تھا کہ عورتیں جو ہوں گی وہ حوروں کی سردار ہوں گی، جو عورتیں مومنین جنت میں جائیں گی حوروں کی سردار ہوں گی، اور ان کے وہ اتنی خوبصورت ہوں گی کہ جیسے باہر والے ہمارے کپڑے چمک اور خوبصورتی والے ہوتے ہیں نا، اور ان کے اندر لائننگ تو پلین ہوتی ہے، تو حوریں وہ لائننگ جیسی ہوں گی اتنی خوبصورت، اور ہم ایسے باہر کے جیسے خوبصورت ہوں گے، اتنے زیادہ۔ اور پھر زیور اور کپڑے پہنائے جائیں گے، اور روز ان کے گاؤن چینج ہوں گے، صبح کے ٹائم الگ گاؤن ہوگا، شام کو الگ گاؤن ہوگا، یہ سب ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ پھر بھی ہم اس دنیا میں دکھاوے کے لیے کتنے مرتے ہیں کہ باہر ہم فیشن کر کے نکل جائیں، کپڑے پہن کے نکل جائیں، جیولری پہن کے لوگوں کو دکھائیں، میک اپ کر کے، بالکل ہم لوگ فیشن میں، اسٹائل میں اور ان چیزوں میں، یا پھر ہمیں گرمی لگ رہی ہے، کوئی نہ کوئی ہم نے بہانہ بنایا ہوا ہے کہ ہم پردہ نہیں کر سکتے، ہم کور نہیں کر سکتے۔ حالانکہ اگر ہماری نظر ہو اللہ پر، ہماری نظر جنت پر ہو، ان نعمتوں پر ہو، تو دنیا میں ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ اور تھوڑی سی شاید سخت بات لگے آپ لوگوں کو، لیکن سچی بات ہے کہ جب کفن ہم نے پہننا ہے، کفن میں بھی تو پھر سر سے پاؤں تک کور ہونا ہے نا، ہم نے سر بھی عورت کا کور ہونا ہے، پیر تک عورت کو کور کیا جائے گا، چہرے پہ اینڈ میں ڈال دینا ہے کپڑا، کفن چہرے پہ بھی ڈال دینا ہے اور قبر میں رکھ دینا ہے، تو وہ اس وقت بھی پھر نہ کرے پردہ، اس وقت کیا ضرورت ہے اتنا پردہ کرنے کی، قبر میں ہی جا رہے ہیں نا اللہ کے سامنے، تو ایسے ہی چلے جائیں۔ تو اس وقت اللہ کی بات مان کے آپ فل کور ہو رہے ہیں، دنیا میں اللہ کی بات مان کے ہم فل کور نہیں ہو سکتے، حالانکہ یہ ڈائریکٹ کمانڈمنٹ ہے، کسی کو اگر کوئی کنفیوژن ہے تو وہ مجھ سے پوچھ سکتا ہے۔ فرض ہے پردہ کرنا، ٹھیک ہے، یہ کل تھوڑی ڈسکشن ہونی چاہیے تھی لیکن جنت کی باتوں میں ہم آگے چلے گئے۔ اب اس آیت پر واپس آتے ہیں، یہ اہل کتاب کے بارے میں ہم نے پڑھا، یہ دیکھیے یہاں سے بیسکلی یہ پتا چل رہا ہے کہ جو ڈورز آف ریپینٹنس ہے نا، دے آر اوپن فار دیم، یہ بھی توبہ کریں گے، توبہ کے دروازے سب کے لیے کھلے، اگر یہ بھی توبہ کر لیں، ایک اللہ پر ایمان لے آئیں، پھر یہ تین کتابیں تو یہ آلریڈی مانتے ہیں، لیکن ان تین کتابوں پہ صرف یہ مانا جائے گا کہ دے آر فرام اللہ، ہمارا بھی یہی ایمان ہے ان تین کتابوں پہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ کے رسولوں پہ نازل ہوئی، لیکن ان کے جو فالوورز تھے انہوں نے اس میں تبدیلیاں کر دی، اتنا بس ہم ان کتابوں کے بارے میں مانیں گے، اور یہ لوگ بھی، اور قرآن کے بارے میں پھر ہم مانیں گے کہ قرآن اللہ کے آخری رسول پہ نازل ہوا اور شریعت آخرت تک اسی کی چلے گی، اور اسی پر ہم نے ایمان لانا ہوگا۔ امپورٹنٹ بات جو اس آیت میں نوٹ کرنے والی ہے، اور جو لوگ کوشچن کرتے ہیں نا، اعتراضات کرنے والے جو لوگ ہیں وہ اعتراض کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اس آیت میں یہ مینشنڈ ہے اہل کتاب ایمان لے آئے اللہ پر، نمبر 2 کتابوں پر بس، تو یہ لوگ کیا کہتے ہیں، اچھا اللہ کے رسول پہ تو ایمان لانا ضروری ہی نہیں ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ یہ پوائنٹس یہ لوگ نکالتے ہیں اعتراض کرنے والے لوگ، اور صرف اس آیت سے نہیں نکالتے، بہت ساری قرآن مجید کی آیات سے یہ لوگ اس طرح کے پوائنٹس نکالتے ہیں۔ اس کا پہلا جواب تو یہ ہے کہ ہر آیت میں پوری ایمان کی پکچر تو نہیں بتائی جا سکتی، اگر ہم نے ایک کنکلوژن پہ پہنچنا ہے نا، اس کے لیے ہم ایک آیت نہیں دیکھیں گے، اس کے لیے ہم سارا قرآن مجید دیکھیں گے، فل میسج دیکھیں گے، اس میں سے ہم آیتیں نکال کے بتائیں گے، تو ان پورا کنکلوژن نکال کے پورا مسئلہ نکال کے بتائیں گے، اب ان کی سولوشن نکالیں گے۔ اب ان کے لیے کیا ہے، ایمان باللہ اور ایمان بالکتب ہے، لیکن ایمان بالرسل نکل نہیں جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے، یہ حضرت موسیٰ اور عیسیٰ کو اپنے اپنے مانتے ہیں، اپنے اپنے پیغمبر کو، قرآن کو فالو کر لیں، اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حدیث اس کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے، بس اتنا ہی ٹھیک ہے۔ تو یہ غلط بات ہے، ایسا نہیں ہے، پورا قرآن مجید بتاتا ہے کہ ایمان اللہ کے آخری رسول پر
ان کو آخری نبی ماننا، خاتم النبیین ماننا، خاتم المرسلین ماننا، رسول اور نبی دونوں آخری ہیں، وہ رسول بھی وہ آخری ہیں، نبی بھی وہ آخری ہیں۔ یہ جو قادیانی ہوتے ہیں نا، یہ اس گیم میں ڈالتے ہیں لوگوں کو کہ نہیں جی وہ اللہ کے رسول آخری تھے، نبی وہ آخری نہیں تھے، نبی قادیانی والا آخری تھے۔ تو یہ بھی غلط انفارمیشن ہے، ٹھیک ہے؟ دونوں ہی یہ تھے۔ اب رسول اور نبی میں فرق کیا ہوتا ہے یہ ویسے میں نے سیرت کی کلاسز میں بتایا ہوا ہے، لیکن پھر بھی کوئی پوچھنا چاہے آپ لوگ مجھ سے کبھی بھی کوئی کوشچن میرے نمبر پہ واٹس ایپ پہ کر سکتے ہیں، اور گروپس میں آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں، گروپس میں ایڈ ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایمان بالرسل ضروری ہے۔ دوسری بات یہ ہے، یہ جو ایمان ثلاثہ، ٹھیک ہے، ایمان ثلاثہ کا ذکر ہے قرآن مجید میں، ایمانیات ثلاثہ، وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے ایمان باللہ، ایمان بالآخرہ اور ایمان بالرسل۔ جو رسول والا کانسیپٹ ہے، میں نے شروع میں بھی بتا دیا تھا جب ہم نے رسول والی آیت پڑھی تھی، منادی والی، منادی ینادی للایمان میں، کہ رسول میں یہ تین چیزیں شامل ہوتی ہیں، میسنجرز، دین میسج، دین میسنجرز۔ اللہ کے اینجلز جو ہیں، فرشتے جو میسج لائے، پھر قرآن مجید یہ جو اللہ کا میسج ہے، اور اس کے بعد وہی جو ہے، اور اس کے بعد رسول جو ہیں جو ریسیو کر رہے ہیں، یہ تینوں ایک ہی چین میں آتے ہیں۔ ان تینوں کا ایمان، ایمانیات ثلاثہ، ثلاثہ مینس تھری، اس میں ایڈڈ ہوتا ہے، انکلوڈیڈ ہوتا ہے۔ تو یہ اس کے آنسرز ہیں۔ ہم وہ لوگ ہیں کہ اہل السنہ والجماعہ، کہ اگر ہمارے سامنے کوئی ایسے کوشچنز ریز کرتا ہے نا، کنفیوز نہیں ہونا، ہم نے انہیں جواب دینے ہیں۔ آخری آیت پر ہم چلتے ہیں۔ اگلی آیت کیا ہے؟ بہت امپورٹنٹ آیت ہے، اس میں ہمیں فارمولا آف سکسیس دے دیا گیا، مزید ایکشنز بتائے گئے ہیں۔ ربہم والی آیت میں 195 آیت میں بتایا گیا تھا، والذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا، 5 کام وہاں پہ بتائے گئے تھے، بڑے درجے والے کام جن کی وجہ سے جنتیں تھے، ٹھیک ہے؟ اگلی آیت میں پھر جنتوں کی ایکسپلینیشن ہم نے پڑھی۔ تو یہاں پہ کیا ہے، مزید کام ایڈ ہو رہے ہیں کہ یہ بھی ایکشنز ہیں۔ ایمان آ گیا تھا، اب ایمان کی پروگریشن کے بعد ایکشنز، ان پہ بھی دھیان دیں، اور بھی بہت سارے ایکشنز ہیں، وہ سارے بھی کرنے، امپورٹنٹ ایکشنز نکال کے بتائے گئے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو۔ اب ایمان کی بات ہو گئی۔ شروع میں اولو الالباب ایمان لے کر آ رہے تھے، وہ لے آئے، اہل کتاب بھی اچھے والے جو ہیں وہ بھی ایمان لے آئے، اب یہ اکٹھے ہو گئے ہیں سارے۔ اب جو ایمان والے ہیں نا، وہ کیا کریں؟ اصبروا، صبر کریں، ٹھیک ہے؟ یہ فعل امر ہے، صبر کریں۔ صبر کیوں کرنا ہے؟ اب اللہ کے راستے پہ جو نکلے ہیں، مشکلیں تو آئیں گی، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ جی اب ہم اللہ کے راستے پہ نکلیں تو کوئی پرابلم نہ ہو، کوئی آزمائش نہ ہو، کوئی لوگ ہمیں پوچھیں، تانے نہ دیں، اور لوگ ہمیں روکیں نہ۔ فرینڈس تو آ کے کہیں گے چلو نا یار مووی دیکھنے چلتے ہیں، کیا ہو گیا تمہیں؟ کیا مسئلہ ہے؟ ہم مووی کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ تمہیں پتہ ہے وہ نیا میوزک آیا ہے، وہ نیا بی ٹی ایس کے بی پی ایس کیا وہ چل رہا ہے، عجیب سا بینڈ جو ہے، کورین بینڈز وغیرہ، ان کا نیا نمبر آیا ہے، تم نے نہیں سنا؟ چلو وہ سننے چلے، چلو آؤ وہ ڈاؤن لوڈ کرے۔ تو آپ جب کہیں گے کہ نہیں یار میں نے نہیں کرنا، میں نے یہ میں نے اس سے انوالو نہیں ہونا، تو وہ باتیں تو کریں گے، اور باتیں تو سنائیں گے، تانے بھی دیں گے، ہنسیں گے بھی، مذاق بھی اڑائیں گے، اور اسی طرح ہم پریشان بھی ہوتے ہیں۔ تو اس پہ کیا کرنا ہے؟ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اب تم صبر کرنا، یہ نہیں ہو سکتا اب تم اللہ کے راستے پہ نکلے اب تم آسانی سے راستہ تو نہیں ہوگا نا۔ یہ حدیث میں نے آپ کو کل سنائی نہیں، یہ کتنی خوبصورت حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب جنت بنائی اور جہنم بنائی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو جنت دکھائی، تو حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ یا اللہ کتنی خوبصورت ہے، کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا جو اس میں آنا نہ چاہے، لوگ تڑپ رہے ہوں گے اس میں آنے کے لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے رستے میں نا مشکلات ڈال دی، جنت کے رستے کو مشکلات سے بھر دیا، پھر دوبارہ حضرت جبرائیل کو دکھایا، اور حضرت جبرائیل نے بولا کہ یا اللہ اب تو اس میں کوئی کیسے آئیں گے لوگ، اب بڑا مشکل ہو جائے گا، لوگ اب آنا ہی نہیں چاہیں گے، اتنی مشکلیں، ٹھیک ہے؟ تو جنت کا راستہ ہے ہی مشکلوں والا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جہنم دکھائی، تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ یا اللہ اس میں تو کوئی بھی نہیں جانا چاہے گا، کبھی بھی نہیں، یہ تو اتنی خوفناک ہے۔ پھر اللہ نے اس کے رستے کو خوبصورت بنا دیا، مزین کر دیا، جو جتنی دنیا کی خوبصورتی دلکشی ہو سکتی ہے، جس میں ہم لگ کے ہر میوزک، ہر مووی، ہر نیٹ فلکس، ہر ڈرامہ، ہر پورا سوشل میڈیا، سارا کچھ آپ سوچ لیں جو ہمیں اللہ سے دور کر دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ان چیزوں کا اگر صحیح استعمال ہے نا، جو اللہ سے دور نہ کرے، اس کی میں بات نہیں کہہ رہی، ایک تو غلط استعمال اور ایکسیسو، بہت زیادہ استعمال، اس کی ہم بات کر رہے، جو اللہ سے دور کر دیتا ہے، فرائض بھلا دیتا ہے، نوافل بھلا دیتا ہے، حقوق بھلا دیتا ہے لوگوں کے، اس کی ہم بات کریں، اللہ کے حقوق اور لوگوں کے حقوق بھول جائے، اس کی ہم بات کریں۔ میوزک وغیرہ تو حرام ہی ہے، وہ تو بالکل بھی نہیں سن سکتے۔ تو جہنم کا راستہ اللہ نے دکھایا اتنا خوبصورت، تو حضرت جبرائیل نے کہا اب تو ہر کوئی ادھر ہی جانا چاہے گا، ٹھیک ہے؟ یہ صحیح حدیث ہے، حدیث قدسی۔ تو یہ حالات ہے، اگر ہم سیدھے راستے پہ چلیں اور صبر نہ کرنا پڑے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔
اسی لیے سورۃ العصر میں کیا ہے، الا الذین آمنوا، علاوہ اس کے وہ لوگ جو کہ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، جنہوں نے نیک عمل کیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو تلقین کرتے ہیں حق کی مطلب کہ ایک دوسرے کو بھی بتاتے ہیں کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو، اچھے طریقے سے بتانا ہوتا ہے، ڈائریکٹ نہیں بتانے کی حکمت ہونی چاہیے، وتواصوا بالصبر، اور پھر ایک دوسرے کو صبر کی بھی تلقین کرتے ہیں، کیونکہ پتہ ہے کہ بتا دیا یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا تو اب تو مشکلیں آئیں گی، کہ اب تو صبر کرنا پڑے گا، اور صبر صرف دوسروں کی طرف سے ہی نہیں کرنا ہوتا، اپنے نفس کی طرف سے بھی تو صبر کرنا ہوتا ہے نا، کہ جی میرا ہی اب اتنا دل کر رہا ہے میوزک سنو، شروع سے میں سنتی تھی لیکن اب دل رک ہی نہیں رہا، مسلسل دل کر رہا ہے، اب اپنے آپ کو روکنا، صبر کا ایک لفظ میں مطلب کیا ہوتا ہے، روکنا، تو اپنے آپ کو بھی روکنا برے کام کرنے سے اور نیکی پر آمادہ کرنا، یہ بھی صبر ہے، تو صبر کرو، اب صبر کرنا ہے تم لوگوں نے، وصابرو، صبر، یہ صبر اور صابرو کا روٹ ورڈ سیم ہے، سواد با را دونوں کا سیم روٹ ورڈ ہے، فعلا کے وزن پہ جو فیملی کے جو ورڈز ہوتے ہیں نا، ان میں مقابلے کا جو ایلیمنٹ ہے وہ ایڈ ہو جاتا ہے، کمپٹیشن کا ایلیمنٹ ایڈ ہوتا ہے، جیسے اب صبر کرنا ہے لیکن باہم صبر کرو، مقابلے میں صبر کرو، کیا مطلب ہے اس کا، کہ جو دشمن ہے نا تمہارے سامنے کر رہے ہوں گے آپ، وہ کس طرح صبر کر رہے ہوں گے کہ ہماری طرف سے ان پہ اگر کوئی حملہ ہو رہا ہے، جیسے پرانے زمانوں میں تو ہوتا تھا نا، مسلمان جہاد کر رہے ہیں، ان کا نقصان کر رہے ہیں، ان کو روک رہے ہیں، ان کے اگینسٹ فائٹ کر رہے ہیں، ایون اب دیکھ لیں ابھی بھی یہ جو ٹرانسجینڈرزم اتنی زیادہ چلی ہے، اس میں لوگ اب نام نہیں میں لینا چاہ رہی، جو کہ پاکستان میں اس کو پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف کتنی دعوی آرگنائزیشنز ہیں یا صحیح علماء ہیں، لوگ ہیں جو اس کے اگینسٹ جا رہے ہیں، ان کو پرابلم ہو رہی ہے کہ نہیں، یہ جو ٹرانسجینڈر کا بل لے کر اٹھے ہیں اور جو لوگ یہ اپنا جینڈر جنہوں نے چینج کرا کے سامنے کھڑے ہیں، یہ لوگ بہت سارے ان میں نام آتے ہیں، میں نام نہیں لے رہی، تو ان کو تکلیف ہو رہی ہے نا، اب یہ لوگ بھی اس سے برداشت کر رہے ہیں، ان کے لیے یہ صبر ہے، برداشت، اس کو اس کا ثواب نہیں مل رہا نا، ہمیں تو صبر کا ثواب مل رہا ہے، وہ لوگ بھی ہمیں برداشت کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مقابلے میں ان کو برداشت کرنا، وہ برداشت کر رہے ہیں نا، تم مزید برداشت کرو، آگے سے حملہ کرو مزید ان کے خلاف، آج کل جو ہے نا جہاد، وہ اصل میں انٹلیکچوئل جہاد ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، انٹلیکچوئل فائٹ ہو رہی ہے ہماری ان لوگوں کے ساتھ، ہمیں انٹلیکچولی اتنا زیادہ امپروو کرنا ہے، اپنا آئی کیو اتنا زیادہ بڑھانا ہے، اپنا نالج اتنا زیادہ بڑھانا ہے، ہم ان لوگوں کے اگینسٹ اپنی زبان سے ان کو ڈیفیٹ کر سکے، ان کو ہرا سکے، ٹھیک ہے، یہ کہہ کے نہیں بیٹھ جانا کہ جی نہ میرے پاس علم ہے نہ مجھے بتانا آتا ہے، سیکھیں بھی اور اسپیکنگ سکلز بھی ہونے چاہیے، ورنہ تو یہ لوگ تو ہر جگہ آ رہے ہیں، میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ، کہیں کوئی جگہ یہ لوگ چھوڑ نہیں رہے، اور اکثر ایسے ایک انوائرمنٹ میں، ایک سرکمسٹانسز میں ایسی بحث چل رہی ہوتی ہے، بات ہو رہی ہوتی ہے، ہمیں بتانا ہی نہیں آتا، ہمیں جواب ہی نہیں دینا آتا، تو مقابلے پہ اب یہ چیز چلے گی، مقابلے پہ صبر کرنا پڑے گا، اگر میرا ایک کمنٹ ان کو برا لگا ہے نا، اور وہ اس کو برداشت کریں گے، تو ان کا اگلا کمنٹ میں نے پھر برداشت کرنا ہے، صبر کرنا ہے میں نے، اور آگے سے پھر دوبارہ جواب دینا ہے، سمجھانا ہے ان کو، یہ وار جو ہے نا، وار اگینسٹ ایول فورسز، وار اگینسٹ ڈیول، یہ کبھی رکنے والی تھوڑی ہے، یہ تو چلتی رہے گی، اینڈ آف دا ٹائمز تک چلے گی، تو یہ مطلب ہے وصابرو کا، ایک تو صبر کریں، پھر اس کے بعد مقابلے پہ صبر کریں آپ، پھر ورابطو، اور روابط، روابط کیا ہوتا ہے بیسکلی، مربوط اردو کا ورڈ ہوتا ہے نا، ربط بھی اردو کا ورڈ ہوتا ہے، ربط، نظم و ربط میں رہنا، نظم و ربط کیا ہوتا ہے، ڈسپلن میں رہنا، سیلف ڈسپلن ہو، سیلف ڈسپلن کا کیا مطلب ہے کہ جیسے آپ 5 نمازیں پڑھتے ہیں، ہم روزانہ 5 نمازیں صرف وہ انسان پڑھ سکے گا جس میں سیلف ڈسپلن ہے، جس نے اپنے آپ کو اتنا نظم و ربط پہ رکھا ہوا ہے کہ اسے پھر ڈسٹربنس نہیں ہوتی، وہ یہ نہیں کہتا ہاں میری روٹین خراب ہو گئی، مجھ سے نہیں فجر پہ اٹھا جاتا، کنٹرول ہے اس کا اپنے نفس کے اوپر، کہ وہ سیلف ڈسپلن کو اوپر رکھے گا، جس کی وجہ سے اس میں سیلف کنٹرول آتا ہے اور استقامت آتی ہے، اسٹیڈ فاسٹنس آتی ہے، استقامت کے ساتھ وہ عمل کرتا رہے گا، کرتا رہے گا، یہ اصل میں اس کا مطلب ہے ورابطو کا، سیلف ڈسپلن، تو اگلی سلائڈ پہ نا میں نے ان کی ڈیفینیشنز لکھی ہوئی ہیں، وہاں سے آپ زیادہ اچھا صحیح ایگزیکٹ سمجھ جائیں گے، تو مقابلے پہ صبر کرو، اور پھر ایسے پکے جمے رہو کہ تمہارا جو لائف سٹائل ہے نا اسلام کے اوپر ڈسٹرب نہ ہو، رابطوں میں نا 2 میننگز علماء نے لکھے ہیں، ایک 5 وقت کی پکی نماز پہ جم جانا، جو 5 وقت کی نماز پہ جمع ہوا ہے نا، آپ سمجھے اس کی باقی نیکیاں تو ٹھیک ہے، قرآن مجید میں آتا ہے نا، آخری پاروں میں، سورت کا نام مجھے یاد نہیں ہے فی الحال، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر،
بے شک نماز روکتی ہے ہر برائی سے، فحاشی سے بھی، برائی سے بھی. تو جب آپ 5 نمازوں پہ پکے ہیں نا، نماز خود ہی سارا ہینڈل کر لے گی، آپ کو باقی ساری برائیوں سے نا خود ہی روک دے گی، بے حیائی سے بھی، باقی گناہوں سے بھی، باقی برائیوں سے بھی. اور یہ جو ہم فرض کریں کوئی نمازیں پڑھ رہا ہے روزے نہیں رکھے، فرض کریں ویسے ایسا ہوتا نہیں ہے، لیکن جو نماز ہے نا اس کو وہ گناہ کرنے سے بھی روک دے گی. یہ کیا بات ہوئی کہ تم روزہ نہیں رکھ رہے ہو، نماز پڑھ رہے ہو، وہ بھی ایک گناہ ہے نا، فرض کو چھوڑنا بھی ایک گناہ ہے، اس سے بھی روک دے گی نماز. تو نماز اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا نماز ہر گناہ سے روکتی ہے. تو جو 5 پہ پکا ہو گیا نا، خصوصاً جماعت کے ساتھ 5 پہ پکا ہو گیا. اور عورتوں کے لیے تو گھر میں بہترین نماز ہے نا، عورت کے لیے پردے میں نماز بہترین ہے. تو اس کے ان کے لیے کیا ہے، مردوں کے بیچ میں نے بات اس لیے کی کہ کمیونٹی بلڈنگ بیسکلی مردوں کا کام ہے نا. اور یہ رابطہ میں نا، رابطے میں باہم رابطہ ہوتا ہے نا آپس میں، ڈسپلن میں سب ایک دوسرے کے ساتھ ان ہارمنی چل رہا ہوتا ہے. ڈسپلن بغیر ہارمنی کے نہیں ہوتا. جیسے یہ ہمارا پورا سولر سسٹم ہے، یہ ڈسپلن پہ چل رہا ہے نا، اس میں ڈسپلن کیا ہے، ہارمنی ہے آپس میں، ٹکرے تھوڑی ایک دوسرے کو مارتے جا رہے ہیں. تو اسی طرح مرد جب کمیونٹی میں باہر نکل کے جماعت میں نماز پڑھتے، پوری کمیونٹی بلڈنگ نظر آتی ہے، اسٹرانگ کمیونٹی آف مسلمز نظر آتی ہے. دوسروں پہ خصوصاً امپیکٹ پڑتا ہے، جو کہ نان مسلمز ہیں، ڈس بلیورز ہیں، ان پہ امپیکٹ پڑ رہا ہے. دوسرا میننگ اس کا علماء نے کیا لکھا ہے کہ جہاد کرتے رہنا، ملک کی اسلامی سرحدوں کی حفاظت کرنا، مسلسل حفاظت کرنا اسلامی سرحدوں کی، اس پہ جمے رہنا، پکے رہنا. اور جہاد جب انسان کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اپنا میسج پھیلا رہا ہوتا ہے، اپنا جو دعویٰ کا کام ہے، تعلیم کا کام ہے، وہ لوگوں تک پہنچا رہا ہوتا ہے. مطلب یہ ہے کہ ریچ آؤٹ ٹو ادر پیپل تھرو دا پروسیس آف جہاد، ان کو بھی پیغام پہنچے اور وہ بھی فلاح تک پہنچے. کہ یہاں پہ کیا تھا، یہاں تھا ڈورز آر آلریڈی اوپن فار دیز پیپل، لیکن یہ روابط میں کیا ہوگا، وی ول اوپن دا ڈورز آف فلاح فار ادرس. مطلب ہم سب کو فلاح کی طرف لینا چاہتے ہیں کہ وہ بھی کسی طرح پہنچ جائے. یہ اس بیرو صبر کرنا، صابرو دشمن کے مقابلے میں ڈٹ کے صبر کرنا، پھر رابطو نظم و ضبط والی زندگی گزارنا کہ 5 وقت کی نمازیں بھی پوری ہونی چاہیے. نمبر 2 میننگ اس کا سرحدوں پہ جم کے رہنا، اللہ کے رستے میں جہاد کرنا تاکہ مستقل دین کا میسج پھیلتا رہے. اور اس کے بعد اگلی کمانڈمنٹ اس آیت میں کیا ہے، کمانڈمنٹ نمبر 4، واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ. اینڈ ریزلٹ کیا نکلے گا، آؤٹ کم کیا ہوگا، کنکلوژن کیا ہوگا اس کا، کہ آپ فلاح پائیں گے. فلاح کیا ہوتی ہے، کامیابی، سکسیس. فلاح عربی میں کہا جاتا ہے جنت کو، کہ جنت ملے گی. تو یہ سارا کچھ کیجئے تو آپ کو جنت ملے گی. اس کی طرف ہم دوبارہ جا رہے ہیں، مطلب ہمیں یہ فارمولا آف سکسیس ملا ہے. سکسیس ایون ان دس ورلڈ اینڈ ان دا ہیئر آفٹر. اگر ہم چاہتے ہیں ہمیں سکسیس ملے تو لعلکم تفلحون والی آیتیں ہم نے دیکھنی ہیں. نمبر 1 اس میں ہمیں ایمان والا کہا گیا، ایمان ہونا ضروری ہے. یا ایھا الذین آمنو، پھر پیشنس ہونا ضروری ہے، اصبروا، پھر اسٹیڈ فاسٹنس، وصابروا، پھر ورابطوا، سیلف ڈسپلن لائف میں لے کے چلیں. تقوی، تقوی وہ چیز جو کہ سب کی بیس لائن ہے، سب کی فاؤنڈیشن ہے. تقوی کے بغیر پھر کچھ بھی کمپلیٹ نہیں ہے. یہ ہم نے آخری 2 آیتیں کر لی. اب ہم سمرائز کریں گے اس کو، اب آپ نے دھیان سے سننا، دیکھ لینا ہے. میں کوشش کروں گی انشاءاللہ 5 منٹ میں اسے کور کرتے ہیں، لیکن اس میں سے 10 آیتیں ہیں، تو کہیں بھی ٹریک لوز نہ کیجیے گا، ٹھیک ہے، دھیان سے دیکھیے گا. ہم نے فاؤنڈیشن بلڈ کی تھی 190 آیت سے، فاؤنڈیشن بلڈ کر کے ہم اوپر 200 تک لے گئے، کامیابی، سکسیس مل گئی. فاؤنڈیشن بیسس پہ ابھی بنیاد سیڈ، بیج بویا تھا، زمین میں بیج بویا ہے. 200 پہ کیا ہوا ہے، پورا تناور درخت کھڑا ہو گیا. یہ پروسیس ہم نے پڑھا ہے، ٹھیک ہے. 190 میں ہم نے کیا دیکھا تھا، ایمان باللہ، اللہ پر ایمان کی فاؤنڈیشن ہم نے بنیاد رکھی تھی تدبر کے ذریعے سے. 191 میں پھر ہم نے اللہ کو یاد کرنا شروع کر دیا، کیونکہ ایمان تو داخل ہو گیا دل میں، تذکر آیا، اور مزید تفکر اب ہم کر رہے ہیں. پھر اس کے اوپر ہم چڑھے اگلی سیڑھی پہ 192 میں، ہم پھر ایمان باللہ آگے مزید بدل گیا، اللہ کی صفت عدل کو پہچانا، اور ایمان بالآخرہ آ گیا. ہم نے مان لیا کہ کچھ بھی اللہ نے باطل تو بنایا نہیں، وما خلقت ھذا باطلا. پھر ہم نے اللہ کے آگے اپنے آپ کو جھکا لیا اللہ کی بڑائی مان کے، اور دعائیں مانگنا شروع کر دی. 193 میں کیا ہوا، ہم نے مان لیا کہ ایک منادی آ گیا، جس کا میسج اس نے ہمیں میسج دیا. اب دل آلریڈی تڑپ رہا تھا کہ صحیح سے پتہ چلتا ہے میں نے کیسے عبادت کرنی ہے.
علم آ جائے. تو ایمان بے رسول آ گیا اور ساتھ مزید دعائیں انسان مانگتا جا رہا ہے, مزید اپنے آپ کو ہمبل کر رہا ہے. 194 میں کیا ہوا, اللہ تعالیٰ کا اللہ تعالیٰ سے خوف بھی ہے اور مزید دعائیں کنٹینیو ہو رہی ہیں. ساروں میں دعائیں ہی دعائیں تھی نا. ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک, کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا, اور مجھے قیامت کے دن رسوا نہ کرنا. یہ والی رسوائی ہے نا, من خوف مقام ربی ہی, اللہ کے آگے کھڑے ہونے سے ڈر گیا, وہ والا احساس ہو جاتا ہے نا. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اصل میں انسان آتا ہے نا, ڈر اس کا یہی ہوتا ہے کہ میرا فائنل رزلٹ ہے نا, فائنل ایگزام کا رزلٹ ہے وہ نہ خراب ہو. اس لیے اب ساتھ ساتھ دعائیں کنٹینیو ہو رہی ہیں. پھر 195 میں اللہ تعالیٰ کے سارے ایکشنز کا ذکر کرتے ہیں جو ہم نے پڑھ لیے تھے, ہاجرو وجاہدو, یہ سارے, وقاتلو وقتلو, یہ سارے. ہاجرو و اخرجو, جاہدو نے میں نے ویسے ہی کہہ دیا. ٹھیک ہے, ایکشنز آگے, ایمان ایکشن میں کنورٹ ہوگا. اگر ایمان ہے, ہم بچپن سے مسلمان ہیں, ایکشنز ہے ہی نہیں, عمل تو کوئی کر ہی, نماز پڑھ ہی نہیں رہے, تو وہ ایمان ہمارے کوئی کام نہیں آ رہا. تو اب اس کے بعد کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے یہاں وعدہ کر لیا کہ میں یہ جو اتنی ساری دعائیں مانگی ہیں نا, یہ میں ضرور قبول کروں گا. اب آگے 196 میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا, 196 میں, کہ اب تم ایمان پہ تو آ گئے ہو, لیکن اب ڈسٹریکشنز بھی ہوں گی. کافروں کی ورڈلی انجوائمنٹ ہے نا, زینت ہے, مزے ہیں سارے, اب یہ تمہیں ڈسٹریکٹ کرے گا, یہ تمہیں رستے سے ہٹائے گا. ان کی باتوں میں مت آنا, لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد, ان کو چلتا چلتا دیکھ کے, مزہ کرتے ہوئے دیکھ کے گھبرا مت جانا. ڈسٹریکشنز کو اگنور کرو, اپنے ایمان پہ, عمل پہ جمے رہو. اور ہم کتنے زیادہ ڈسٹریکٹ ہوتے ہیں, ہم نے دیکھنا بھی ویسٹرن ہے, کپڑے بھی ویسٹرن جیسے پہننے, ہم نے بولنا بھی ان کی طرح, ہم ان کے فیشن کو اڈاپٹ کرنا ہے, ان کی چیزوں کو اڈاپٹ. کتنی ڈسٹریکشنز ہیں ہمارے سامنے. کیوں ہوتے, ہم کیوں مرعوب ہوتے ہیں ان سے, کیوں امپریس ہو جاتے ہیں. مرعوبیت کے اوپر ویسے نا, جو سید سلمان آصف صدیقی صاحب کا پتہ ہے آپ لوگوں کو شاید پتا, ان کا پورا لیکچر ہے 1 hour and plus کا مرعوبیت کے اوپر, کہ مرعوب ہونا کسی سے, امپریس ہو جانا کسی سے, وہ کتنا برا ہے, کتنا نیگیٹو ہے. وہ ضرور سننا چاہیے, ویسے آپ لوگ سنیے گا, کسی کو چاہیے ہو تو مجھے میسج کیجیے گا, میں یوٹیوب سے نکال دوں گی, ورنہ آپ بھی نام لکھیں گے تو آ جائے گا. ٹھیک ہے, تو ڈسٹریکشنز ہوں گی, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان میں مت آنا. کیوں نہ آنا, 197 میں بتا دیا, ان کا ٹھکانہ کیا ہے, ان کا ٹھکانہ جہنم ہے, اور یہ متاعن قلیل ہے, تھوڑی دیر کے مزے ہیں, اس طرح. 198 میں پھر اللہ نے بتا دیا, اور تقوی والوں کے لیے تو جنتیں ہیں, جو کہ اصل فلاح ہے, اصل کامیابی ہے, اس کی طرف آؤ. نزول من عند اللہ, یہ نزول ہے. جتنا قرآن میں جنت کی ایکسپلینیشن دی, وہ ریفریشمنٹ ایپیٹائزر صرف بتایا ہے, مین میل مین کورس تو کسی نے دیکھا سنا سمجھا بھی نہیں. تو وہ اتنی بڑی چیز, جو کہ امیزمنٹ کی طرف, ایکسائٹمنٹ کیا ہوگی اس وقت, اس فلاح کی طرف آؤ. اور 199 میں اللہ نے کیا بتایا, ایون اگر پیپل آف دا بک بھی اگر مان جائے نا, وہ بھی ایمان لے آئے, وہ بھی فلاح پا جائیں گے. وہ بھی اب توبہ کر لیں, ایمان لے آئے, ایمان مکمل اور ایکشنز پہ آ جائے, ان کے لیے بھی یہی وعدہ ہے. ایون 200 میں پھر ہمیں مزید بتا دیا کہ سکسیس کے لیے, فلاح کے لیے مزید جو ایکشنز میں ایڈ کر لو, یہ سارا کچھ بھی کرو, اور جہاد کرو دوسروں تک بھی. یہ جو جہاد بالزبان جو ہے نا, باللسان, جہاد باللسان, زبان سے جہاد کرنا, زبان سے آپ لوگوں کو میسج پہنچا دیں, انٹیلیجنس کو یوز کرتے ہوئے لوگوں تک میسج پہنچائے. بالقلم آپ جہاد کیجیے, صرف بالنفس تھوڑی ہے, اتنے سارے جہاد ہیں, وہ سارے جہاد کیجیے آپ, اللہ تعالیٰ تک, لوگوں تک اللہ تعالیٰ کا میسج پہنچائیے, ان کو بھی فلاح کی طرف بلائیے. الٹیمیٹلی 190 سے 200 فاؤنڈیشن رکھ کر ہم پورا فری بن گیا, پوری ہم نے سکسیس تک پہنچ گئے. فائنلی اب ہمیں پتا چل گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو ہم نے پہلی کلاس میں پڑھی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا, اس شخص کا نقصان ہے کہ جس نے یہ آیتیں پڑھی اور ان کو سمجھا نہیں, ان پہ تدبر نہیں کیا. ٹھیک ہے, ان کا نقصان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب یہ آیتیں نازل ہوئی, اب روتے رہے, کتنا زیادہ روئے. اسی لیے, کس لیے روئے, ایک تو ظاہر ان آیتوں کا روب ہوتا ہے, آیتوں کو سمجھ کے انسان روتا ہے کہ یا اللہ, تو نے مجھے کیا خزانہ دے دیا, کیا خزانہ میرے اوپر کھلا ہے. اس چیز کا بھی احساس ہوتا ہے کہ پتہ نہیں لوگ سمجھ پائیں گے کہ نہیں, لوگ اس کی اہمیت کو سمجھ جائیں. اسی لیے آپ نے فرمایا نا کہ لوگ اگر نہ سمجھے نا تو ان کا نقصان ہے, وہ پھر مارے گئے, ان کی ہلاکت ہے پھر. تو کتنا ضروری ہے کہ ہم ان آیتوں کو 190 سے 200 پکا پکا سمجھیں, اور بس سمجھ لیں اچھی طرح, اور آگے بھی سمجھائیں. ونرز کون ہے, یہ ان آیتوں سے ہمیں پتہ چل گیا. ونرز کون ہے, وہ بلیورز, سارے کے سارے اولو الالباب جو مومنین بن گئے. پھر پیپل آف دا بک ہو بلیو,
وہ جو ایمان لے آئے اہل کتاب، اور پھر ادرس ہوا ریچڈ آؤٹ، جن کو جہاد کے ذریعے ہم نے میسج دے دیا وہ آگے فلاح کی طرف. اور لوزرز اللہ نے بتا دیا کون ہے، ڈس بلیورز، جو کہ کفر والے ہیں. لا یغرنک تقلب الذین کفروا، اور وہ لوگ جو کہ نہیں سمجھتے، جو اولو الالباب نہیں ہے، جنہوں نے پہلا قدم ہی نہیں لیا تفکر و تفکر والا، اور پھر تذکر اور تشکر پہ تو پہنچے ہی نہیں. تشکر کیا ہے؟ الٹیمیٹ شکر گزاری، جنت کے لیے شکر گزاری. ٹھیک ہے، تو وہ لوزرز ہیں سارے کے سارے تھے. اب یہاں پہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے کہ ہم نے اچیو کر لیا اپنا ٹارگیٹ، وہ پڑھ لیا جو کہ ہم پڑھنا چاہتے تھے. کوئی کمی کوتاہی ظاہر سی بات ہے ہر دفعہ رہ جاتی ہے، ہمیشہ رہ جاتی ہے، انسان ہے ہی خطا کا پتلا. تو اگر میری طرف سے کوئی خطا رہ گئی ہو، کچھ میں نہ سمجھا سکی ہوں، تو آپ سب کچھ معاف کیجیے گا. اللہ تعالیٰ بھی ہمیں معاف کریں اگر ہماری طرف سے کوئی خطا رہ گئی ہو. اگلی دفعہ جب ہم اس کو پڑھائیں، اس ٹاپک کو اٹھائیں، اللہ کرے کہ ہم اس کو مزید بہتر کر کے اس کو پڑھا سکے، سمجھا سکے. بھولیے گا مت، اس صورت کو صرف اتنا یہاں پہ روک نہیں دینا اس کلاس کو، آپ نے اس کی تلاوت کرنی ہے، آپ نے اس کی تلاوت سننی ہے، جس کا میں نے لنک بھیج دیا تھا کلاس کے اندر، میں دوبارہ آج بھیج دوں گی. اس کو پلیز اس رمضان میں حفظ کرنے کی کوشش کریں. ابھی بھی اتنا رمضان پڑا ہے، آپ روزانہ صرف ایک آیت کر لیں، روزانہ ایک آیت مسلسل انہیں نماز میں پڑھیں. ایک آیت سے اگلے دن پچھلی آیت اور ایک ایڈ کر لیں. تیسرے دن آپ پچھلی دو آیتیں اور ایک ایڈ کر لیں. ٹھیک ہے، ایسے یہ حفظ کا طریقہ ہوتا ہے. اس طریقے سے آپ حفظ کیجئے، اس کو ضرور حفظ کیجئے، اس کے بارے میں سوچئے، تدبر کیجئے، اور دوسروں کو بھی اس کا حکم دیجیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. آج ہماری کلاس الحمدللہ ایک ہی سیشن میں کور ہو گئی ہے، اگلا سیشن اب ہم نہیں چلائیں گے. اور کل کی کلاس 8 to 9 ہے. سمری اگر جو لینا چاہے میں گروپس میں لنک بھیج دوں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں جی، کوشچن پوچھنا ہے پوچھ لیں، لیکن کلاس ابھی بند ہو جانی ہے.